4 जनवरी 2008 सर्दियों की ठंडी रात थी। सड़कों पर धुंध छाई हुई थी, घना अंधेरा था और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन यहीं पाकिस्तान के एक इलाके कसूर के अंदर एक घर के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। उनकी छोटी बच्ची 7 साल की, जो कि शाम के टाइम मगरिब के टाइम सपारा पढ़ने गई थी, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। इन लोगों के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि सुबह इनको जो न्यूज़ मिलने वाली थी वो इनके पाँवों के नीचे से ज़मीन हिला देगी। और फिर सुबह फजर के टाइम कचरे के ढेर से एक छोटी सी बच्ची की लाश मिली। उसके हाथ की कलाइयाँ काटी हुई थी, उसके साथ रेप किया गया था और उस बच्ची को बेदर्दी से मार दिया गया था। ये बच्ची थी ज़ैनब अंसारी, पाकिस्तान की सबसे छोटी रेप विक्टिम। हम जब भी किसी केस की बात करते हैं तो हमारे जहन में कोई मैच्योर इंसान आता है, एक ऐसा इंसान जो कि अपने होशो हवास में किसी मैच्योर इंसान को कत्ल करता है। लेकिन आज का केस ऐसा केस है जिसको सुनकर आप लोग भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी छोटी सी बच्ची की है जिसको शायद पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये कहानी उस दरिंदे की है जिसने ये भी नहीं सोचा कि जिसको मैंने विक्टिम बनाया है उसकी उम्र कितनी है। और ये कहानी एक रोते हुए बाप की है जो कि उम्रे की अदायगी के लिए गया हुआ था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी छोटी बच्ची की लाश उसको मिली। आज की कहानी है ज़ैनब अंसारी की, एक ऐसा केस जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कानून आए गए, एक ऐसा केस जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ज़ैनब अलर्ट के नाम से ऐप दी गई, जिसके बाद बहुत सारे कानून और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आखिर में उस मुजरिम को सज़ा भी मिली। लेकिन आखिर वो कौन था और आखिर कैसे उसको सज़ा मिली, कैसे वो पकड़ा गया, आज के केस में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में बच्ची को मुलजिम के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में ज़ैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल ताउन नहीं किया। अगर इंसानियत है तो इसका फौरी एक्शन लें। वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैली, शहरियों के गुस्से का लावा उबलकर सड़कों पर आ गया। ज़ैनब अंसारी, ये नाम आज भी पाकिस्तान में सुनते ही लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उस दिन वह सिर्फ एक 7 साल की मासूम बच्ची थी जो अपनी फैमिली की जान थी। ज़ैनब के फादर का नाम था अमीन अंसारी। वो कसूर के एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो हलाल रिज़्क कमाकर अपने बच्चों की परवरिश करते थे। उनकी वाइफ नुसरत बीबी एक सिंपल हाउस वाइफ थी। फैमिली में 3 और बेटियाँ और एक बेटा भी था और सबसे छोटी थी ज़ैनब, घर की सबसे लाडली और प्यार करने वाली बच्ची। हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, घर में शरारतें करती थी और सबको हंसाती रहती थी। उसके घर वाले कहते थे कि अगर ज़ैनब घर में ना हो तो हमारा घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। लेकिन शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ये सन्नाटा हमेशा के लिए उनके घर का हिस्सा बन जाएगा। 2018 के शुरू होने से कुछ दिन पहले अमीन अंसारी और उनकी वाइफ ने एक फ़ैसला किया कि वो उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया जाएंगे। ये उनका कई सालों का ख्वाब था। उन्हें लगता था कि बच्चे अपने रिश्तेदारों के पास बिल्कुल महफूज रहेंगे, क्योंकि कसूर में ही उनके चाचा, मामा, खाला, मतलब सारे रिश्तेदार आस पास ही रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को घर वालों के हवाले किया और अल्लाह के हवाले किया और मक्का रवाना हो गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सफ़र बन जाएगा। 4 जनवरी 2018 शाम के करीब 7 बजे रोज़ की तरह ज़ैनब कुरान पढ़ने के लिए अपनी खाला के घर निकलती है। उसका कज़न उसे लेने आता है। दोनों हंसते हुए गली से गुजरते हैं। खाला का घर सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर था। ये वही रास्ता था जिस पर ज़ैनब हर रोज़ चलती थी और इसी वजह से किसी को फ़िक्र ही नहीं थी। लेकिन उस दिन सिर्फ कुछ मिनट बाद ही सब कुछ बदलने वाला था। खाला के घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर सिर्फ ज़ैनब का कज़न दाखिल होता है। खाला मुस्कुराते हुए पूछती हैं, बेटा ज़ैनब कहाँ है? बच्चा इधर उधर देखता है और फिर कहता है कि वो तो मेरे पीछे ही आ रही थी। और बस ये एक जुमला सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। खाला फ़ौरन बाहर निकलती हैं, गली में देखती हैं, लेकिन ज़ैनब कहीं भी नज़र नहीं आती। पहले उनको ये लगता है कि शायद किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी, लेकिन फिर 10 मिनट गुजरते हैं, 20 मिनट गुजरते हैं, आधा घंटा गुजर जाता है, लेकिन ज़ैनब का कोई भी अता पता नहीं होता। अब तक फैमिली के दूसरे लोग भी आ चुके थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ थी, ज़ैनब को देखा है, ज़ैनब को देखा है। पड़ोसियों से पूछा गया, दुकानदारों से पूछा गया, हर गली में ढूंढा गया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। जितना वक्त गुजरता जा रहा था
اتنا ہی سب کے دل میں ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ زینب کی ایک عادت تھی اور وہ سب لوگ جانتے تھے، زینب کبھی بھی بنا بتائے کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اس رات قصور کی ان تنگ گلیوں میں صرف ایک ہی چیز سنائی دے رہی تھی، زینب زینب۔ لوگ ٹارچ لے کر نکل گئے تھے، کچھ لوگ موٹر سائیکلز پر ڈھونڈ رہے تھے، کچھ لوگ مسجدوں میں اناؤنسمنٹ کروا رہے تھے۔ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ شاید زینب مل جائے گی، شاید وہ راستے میں کہیں رک گئی ہوگی، شاید کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہوگی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور امید کم ہوتی گئی۔ اتنی بے چینی کے درمیان سعودی عربیہ میں عمرہ کرتے ہوئے امین انصاری کے فون کی گھنٹی بجتی ہے، اور دوسری طرف ان کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بھائی زینب گھر نہیں پہنچی۔ یہ سنتے ہی امین انصاری کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کا پہلا ریئیکشن تھا، میں ابھی پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ لیکن گھر والوں نے انہیں سمجھایا، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، دعا کیجئے، ہم سب یہاں اسے ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ زینب مل جائے گی۔ اور مجبوراً امین انصاری نے اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن اس رات کعبہ کے سامنے کی گئی ان کی ہر دعا صرف ایک ہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ واپس لا دے۔ لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس رات ان کی معصوم بیٹی کس حالت میں تھی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس رات زینب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو چکی تھی۔ پوری فیملی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک امید تھی کہ شاید اگلا فون آئے اور کوئی کہے زینب مل گئی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بے چینی اور ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ قصور کی گلیوں میں ہر شخص ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، آخر ایک 7 سال کی بچی ہوا میں کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ اور اگلی صبح امین انصاری کے بھائی نے پولیس اسٹیشن جا کر FIR درج کروا دی۔ فیملی کو امید تھی کہ پولیس فوراً ایکشن لے گی، ناکہ بندی کرے گی، CCTV فوٹیج چیک کرے گی، ٹیمز بنائے گی اور پورا شہر سرچ کیا جائے گا۔ لیکن جو ہوا، فیملی کو اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ پولیس نے اس کیس کو بالکل بھی پیورٹی نہیں دی۔ کچھ آفیسرز گھر آئے، 2-4 روٹین سوال کیے، 1-2 نوٹس لکھے اور واپس چلے گئے۔ نہ کوئی پراپر سرچ آپریشن، نہ کوئی ایمرجنسی رسپانس، اور نہ ہی کسی آفیسر کے چہرے پر یہ احساس تھا کہ یہ معصوم بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ فیملی کو محسوس ہونے لگا کہ اگر انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تو شاید زینب کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے پولیس کا انتظار کرنے کی بجائے رشتہ دار اور پڑوسی خود ہی سرچ ٹیم بنانے لگے۔ کسی نے موٹر سائیکل نکالی، کسی نے ہر گلی کے چکر لگائے، اور کچھ لوگ دکانوں اور گھروں کے CCTV کیمراز چیک کرنے لگے۔ اب یہ کام بیسیکلی پولیس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ عام عوام کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک CCTV کیمرہ میں کچھ ایسا ریکارڈ ملا جس نے انویسٹیگیشن کا رخ ہی بدل دیا۔ ویڈیو میں ایک چھوٹی سی بچی نظر آ رہی تھی، پنک سویٹر پہنا ہوا تھا، اور وہ تھی زینب۔ لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک آدمی چل رہا تھا، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ زینب بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ نہ وہ رو رہی تھی، نہ مدد مانگ رہی تھی، اور نہ ہی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے چل رہی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتی ہو۔ جب یہ فوٹیج فیملی نے دیکھی تو ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال آیا، یہ آدمی کون ہے؟ اگر وہ اجنبی ہوتا تو زینب اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاتی۔ مطلب یا تو یہ کوئی پڑوسی تھا یا کوئی ایسا شخص جس پر زینب کو یقین تھا۔ اب ایک 7 سال کی بچی کو صرف اسی پر یقین ہو سکتا ہے جو کہ یا تو اس کے گھر آتا جاتا ہو یا اس کے ساتھ کھیلتا ہو، اور یہ کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی بات سب سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ درندہ ان کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ فیملی نے فوراً یہ CCTV فوٹیج پولیس کو دے دی۔ اب انہیں امید تھی کہ پولیس اس آدمی کو چند گھنٹوں میں ڈھونڈ لے گی۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ پولیس کی طرف سے پھر بھی کوئی خاص پروگریس نظر نہیں آئی۔ دن گزرتے گئے اور زینب کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف سعودی عربیہ میں امین انصاری ہر نماز کے بعد صرف ایک ہی دعا مانگ رہے تھے۔ ان کے رشتہ دار انہیں تسلی دیتے تھے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ اسی بیچ قصور کے کچھ پرانے لوگ ایک دوسرے سے ایک عجیب بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، پچھلے 1 سال میں بھی اسی ایریے سے کئی بچے اچانک غائب ہو چکے تھے، اور کچھ کی لاشیں ملی تھی اور کچھ کیسز ابھی بھی سولو نہیں ہوئے۔ لیکن ان سب کو آہستہ آہستہ بھلا دیا گیا۔ پولیس نے ہر بار انویسٹیگیشن کا وعدہ کیا، مگر کسی کو بھی انصاف نہیں ملا۔ اب لوگوں کو نغلے لگا کہ شاید زینب کا کیس بھی انہی فائز میں دبا دیا جائے گا۔ لیکن اس بار ایسا ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ اب صرف ایک فیملی نہیں، پورا قصور جواب مانگ رہا تھا، اور جس درندے نے یہ سب کیا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے گنے چنے دن اب باقی رہ گئے ہیں۔ 5 دن، پورے 5 دن گزر چکے تھے۔ قصور کی ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، زینب، زینب اور زینب۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ امید کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ سچ اتنا دردناک ہوگا۔ 9 جنوری 2018 صبح کا وقت تھا۔ قصور کے کچھ مزدور روز کی طرح کام پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کچرے کا ڈھیر تھا جن کے پاس سے وہ روز گزرتے تھے، لیکن اس دن ایک مزدور کی نظر اچانک کسی چیز پر پڑی۔ دور سے اسے لگا شاید کوئی گڑیا پڑی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جتنا وہ قریب جا رہا تھا اتنی ہی اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے دھیان سے دیکھا تو اس کے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی۔ وہ گڑیا نہیں تھی، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کی لاش تھی۔ کچھ ہی منٹ میں آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے۔ پولیس کو کال کیا گیا۔ ایک کانسٹیبل سب سے پہلے وہاں پہنچا۔ اس نے لاش کو دیکھا اور فوراً اس کے ہوش اڑ گئے۔ پنک سویٹر، چھوٹا سا جسم اور معصوم چہرہ۔ یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ زینب انصاری تھی۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے قصور میں پھیل گئی۔ جو لوگ 5 دن سے اس کی سلامتی کی دعا کر رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر طرف صرف رونا تھا، چیخیں تھی اور غصہ تھا، لیکن سب سے مشکل کال ابھی باقی تھی۔ سعودی عربیہ میں عمرہ کرتے ہوئے امین انصاری کا فون بجا، اور دوسری طرف سے ان کے بھائی تھے، اور انہوں نے صرف اتنا کہا، بھائی زینب مل گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے امین انصاری کے چہرے پر امید آ گئی، لیکن فون کی دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی نے سب کچھ بتا دیا۔ امین انصاری سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کعبے کے سامنے جس بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑ رہی تھی۔ پاکستان میں زینب کی باڈی کو فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ لوگ بے صبری سے رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر کسی کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اس معصوم بچی کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ جب رپورٹ اتھارٹیز کے پاس پہنچی تو انویسٹیگیشن ٹیم بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ رپورٹ نے صاف بتایا کہ زینب کی موت اس دن نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی باڈی ملنے سے کئی دن پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یعنی وہ کئی دن تک اپنے گھر سے صرف کچھ ہی ڈسٹنس پر تھی اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہ بات سنتے ہی لوگوں کا غصہ پھٹ پڑا۔ قصور کی سڑکیں بھر گئی، ہزاروں لوگ گھروں سے باہر نکل گئے، سکولز بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، پورا شہر جیسے رک گیا۔ ہر طرف صرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، جسٹس فار زینب۔ لوگ پولیس پر الزام لگا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پہلے دن ہی پولیس نے سیریس انویسٹیگیشن کی ہوتی تو شاید زینب کو بچایا جا سکتا تھا۔ سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ کئی جگہ پولیس اور پروٹیسٹر کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، پتھراؤ ہوا، ٹیئر گیس چھوڑی گئی اور کچھ مقامات پر تو فائرنگ بھی ہوئی۔ ان ہنگاموں میں 2 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ صرف ایک مرڈر کیس نہیں رہا تھا، یہ پورے سسٹم کے خلاف عوام کا غصہ بن چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا تھا، جسٹس فار زینب۔ پاکستان کے سیلیبریٹیز، جرنلسٹ، سپورٹس سٹار سب اس کیس پر بات کر رہے تھے، لیکن بات پاکستان تک محدود نہیں رہی۔ انڈیا، یونائٹڈ کنگڈم، امریکہ، آسٹریلیا اور کئی دوسرے ملکوں سے بھی لوگ انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کیس کو ہیڈ لائن بنا دیا۔ اب پاکستان کی حکومت پر ہر طرف سے پریشر تھا، کلر کو ڈھونڈنا ہی ہوگا اور جلدی ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن اتھارٹیز کو ابھی تک یہ نہیں پتہ تھا کہ جس درندے کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ صرف زینب کا قاتل نہیں تھا، اس کا تعلق قصور کے کئی پرانے انسولوڈ کیسز سے بھی جڑا ہوا تھا۔ اور جب یہ سچ سامنے آیا تو پورا ملک حیران رہ گیا۔ زینب کی موت کے بعد پاکستان کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر صرف ایک ہی کیس چل رہا تھا، ہر نیوز کی ہیڈ لائن میں صرف ایک ہی نام تھا، زینب انصاری۔ انویسٹیگیشن اب صرف ایک مرڈر کیس تک محدود نہیں رہی تھی۔ پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی۔ پنجاب پولیس، CID، فورینسکس ایکسپرٹ اور دوسری ایجنسیز کو بھی اس آپریشن میں شامل کر دیا گیا۔ ہر آفیسر کو صرف ایک ہی مشن دیا گیا تھا، کلر کو زندہ یا مردہ ڈھونڈو، اور سب سے پہلا کام تھا زینب کے روٹ کا دوبارہ انالیسس۔ انویسٹیگیٹرز نے اس گلی کے ہر CCTV کیمراز کی فوٹیج فریم بائی فریم دیکھنا شروع کی۔ ہر سیکنڈ کو زوم کر کے انالیسس کیا گیا۔ اسی فوٹیج میں دوبارہ وہی آدمی نظر آیا جو زینب کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا شخص تھا جس پر زینب کو بلیو تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایریا کے ہر گھر میں جا کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ ہر دکاندار، ہر سیکیورٹی گارڈ، ہر رکشہ ڈرائیور، ہر پڑوسی سے سوال کیے گئے، لیکن کسی کے پاس کوئی سالڈ جواب نہیں تھا، جیسے کلر ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ اسی دوران ایک آفیسر نے پرانی فائلز نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پچھلے 1 سال کے مسنگ اور مرڈر کیسز کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا، اور پھر ایک ایسا پیٹرن سامنے آیا، ہر وکٹم چھوٹی بچی،
ہر بچی ایک ہی ایریے سے، ہر کیس میں لگ بھگ ایک جیسا طریقہ، اور کئی باڈیز کچرے کے ڈھیر کے آس پاس ملی۔ انویسٹیگیشن ٹیم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں تھا، یہ کسی ایک ہی انسان کا کام لگ رہا تھا، یعنی قصور میں ایک سیریل کلر گھوم رہا تھا۔ اب انویسٹیگیشن اور بھی زیادہ سیریس ہو گئی۔ فورینسک لیبارٹریز نے فیصلہ کیا کہ جس ڈی این اے سیمپل کو کرائم سین سے کلیکٹ کیا گیا ہے اس کا کمپیریزن ایریے کے ہر ممکن شخص سے کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈی این اے اسکریننگ آپریشن میں سے ایک تھا۔ پولیس نے قصور کے اس ایریے سے 1100 سے زیادہ مردوں کے ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کیے۔ ہر روز ڈزنز آف سیمپل لیبارٹری بھیجے جا رہے تھے۔ ہر سیمپل کے بعد آفیسرز کو ایک ہی امید تھی، شاید یہ میچ ہو جائے، لیکن ایک کے بعد ایک رپورٹ آتی رہی، نو میچ۔ دوسرا سیمپل، تیسرا سیمپل، 100 سیمپلز اور 700 سیمپلز تک بھی کوئی بھی میچ نہیں ہوا۔ میڈیا پریشر بڑھتا جا رہا تھا، اپوزیشن گورنمنٹ پر سوال اٹھا رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی روز اپڈیٹس مانگ رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر اس بار بھی کلر نہیں پکڑا گیا تو شاید کبھی بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ اس بیچ پولیس نے کلر کا اسکیچ بھی ریلیز کیا۔ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو بھی اس اسکیچ کے بارے میں انفارمیشن دے گا اسے 1 کروڑ پاکستانی روپیز کا انعام دیا جائے گا۔ پورے ملک میں پوسٹرز لگ گئے، ٹی وی چینلز پر اسکیچ دکھایا جانے لگا۔ ہر آنکھ اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کلر اب بھی آزاد تھا۔ اور پھر فائنلی 22 جنوری 2018 انویسٹیگیشن روم میں فورینسکس ایکسپرٹ روٹین وائز ڈی این اے میچنگ کر رہے تھے۔ کمپیوٹر ایک اور سیمپل انالیسس کر رہا تھا۔ سب کچھ بالکل نارمل روٹین تھا، لیکن اچانک اسکرین پر ایک الرٹ فلیش ہوا، ڈی این اے میچ فاؤنڈ۔ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایکسپرٹ نے دوبارہ چیک کیا، رزلٹ پھر بھی وہی تھا، 100% میچ، اور صرف زینب کے کیس سے ہی نہیں بلکہ کئی پرانے انسولوڈ کیسز سے بھی۔ یعنی پولیس جس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی وہ صرف ایک قاتل نہیں تھا، وہ قصور کے کئی بچوں پر حملوں کا ذمہ دار تھا۔ ایک ہی ڈی این اے، کئی وکٹمز۔ اب صرف ایک سوال باقی تھا، یہ آدمی ہے کون؟ اور جب پولیس اس کے گھر پہنچی تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ شخص اتنے دنوں سے ان سب کے بالکل قریب ہی رہتا تھا، اور اس انسان کا نام تھا عمران علی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بنا وقت ضائع کیے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا شروع کیا۔ جو انفارمیشن سامنے آئی وہ اور بھی زیادہ حیران کر دینے والی تھی۔ عمران علی کوئی باہر سے آیا ہوا کریمنل نہیں تھا، وہ قصور کا ہی رہنے والا تھا، اور سب سے شوکنگ بات، اس کا گھر زینب کے گھر سے صرف کچھ ہی منٹ کے ڈسٹنس پر تھا۔ یعنی جس درندے کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا تھا وہ اتنے دنوں سے انہی گلیوں میں آرام سے گھوم رہا تھا۔ لوگ اس کے آس پاس سے روز گزرتے تھے، مگر کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ ان کے بیچ ایک سیریل کلر رہ رہا ہے۔ پولیس نے اس کے گھر پر ریڈ کی۔ شروع میں عمران علی بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ ہی کوئی ڈر، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ پولیس اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر پائے گی۔ لیکن جب فورینسکس ایکسپرٹ نے اس کا ڈی این اے سیمپل کا ذکر کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسے فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کی اریسٹ کی خبر میڈیا تک پہنچی تو پورے پاکستان میں ایک ہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی، زینب انصاری کیس کا ملزم گرفتار ہو گیا۔ لوگ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ گئے تھے، ہر کسی کو بس ایک ہی سوال کا جواب چاہیے تھا، کیا یہ وہی آدمی ہے؟ لیکن پولیس ابھی آفیشلی کچھ بھی بتانے سے بچ رہی تھی، وہ پہلے ہر ایویڈنس کو دوبارہ ویریفائی کرنا چاہتی تھی۔ انویسٹیگیشن روم میں عمران علی کے سامنے انویسٹیگیٹر بیٹھ گئے۔ شروع کے کئی گھنٹوں تک وہ ہر الزام سے انکار کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن فورینسکس ایویڈنس اس کے خلاف تھے، ڈی این اے میچ تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی تھی، اور کئی دوسرے ٹیکنیکل پروف بھی تھے۔ ہر نیا ایویڈنس اس کے جھوٹ کو کمزور کرتا جا رہا تھا، اور آخر کار لگاتار کوشچننگ کے بعد عمران علی ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کی کنفیشن سن کر آفیسرز بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ زینب صرف ایک وکٹم نہیں تھی، وہ ایک لمبی چین کا حصہ تھی، ایک ایسی چین جو اگر وقت پر نہ توڑی جاتی تو شاید اور کتنے معصوم بچے اس کا نشانہ بنتے۔ قصور کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کلر ان کے ہی ایریے میں رہنے والا تھا تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس آدمی کو روز دیکھتے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا خوفناک انسان ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہر ماں باپ کو ڈرا رہی تھی، کیونکہ اس کیس میں ایک کڑوی حقیقت سامنے آئی تھی، ہر خطرہ کسی انجانے جنگل میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ آپ کے اپنے گھر کے بالکل پاس ہی رہتا ہے۔ لیکن اریسٹ کے بعد بھی یہ کیس ختم نہیں ہوا۔ اب پورے پاکستان کی نظریں کورٹ پر تھی۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس دفعہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیلے نہ ہو، انصاف کو راستہ مل جائے۔ عوام صرف ایک فیصلہ چاہتی تھی،
اور وہ فیصلہ بہت جلد آنے والا تھا۔ عمران علی کی گرفتاری کے بعد پورا پاکستان صرف ایک ہی چیز کا انتظار کر رہا تھا، انصاف۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک ڈر یہ بھی تھا، انہیں یاد تھا کہ پہلے بھی قصور میں کئی بچوں کے کیسز سامنے آئے تھے، لیکن نہ ان کے قاتلوں کو سزا ملی، نہ ہی ان کی فیملیز کو انصاف ملا۔ اس بار عوام کا ایک ہی پیغام تھا، اس کیس کو بھی دبانے کی کوشش مت کرنا۔ پولیس نے فورینسک رپورٹ، ڈی این اے ایویڈنس، سی سی ٹی وی فوٹیج اور انویسٹیگیشن کی تمام ڈیٹیلز پروسیکیوشن کے حوالے کر دی۔ یہ پاکستان کے ان چند کرمنل کیسز میں سے ایک تھا جہاں فورینسکس ایویڈنس اتنے مضبوط تھے کہ ملزم کے بچنے کا چانس بہت کم رہ گیا تھا۔ میڈیا روز کورٹ کی ہر ہیئرنگ لائیو کرتا تھا، ہر نئی اپڈیٹ بریکنگ نیوز بن جاتی تھی۔ کورٹ میں پروسیکیوشن نے سب سے پہلے ڈی این اے ایویڈنس پیش کیا۔ ایکسپرٹ نے بتایا کہ کرائم سین سے ملا جینیٹک ایویڈنس اور عمران علی کا ڈی این اے 100% میچ کرتا ہے۔ صرف زینب کا کیس ہی نہیں بلکہ کئی پرانے انسولو کیسز میں بھی یہ ڈی این اے میچ کرتا ہے۔ یہ ایویڈنس اتنا اسٹرانگ تھا کہ ڈیفنس کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی، وہی فوٹیج جس میں زینب ایک آدمی کے ساتھ آرام سے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انویسٹیگیٹرز نے کورٹ کو بتایا کہ یہ وہی آخری لمحہ تھا جب زینب زندہ دیکھی گئی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی گھر واپس نہیں آئی۔ کورٹ روم میں اس وقت گہری خاموشی تھی، کئی لوگوں کی آنکھیں بھر رہی تھی۔ زینب کے فادر امین انصاری بھی کورٹ میں موجود تھے۔ انہوں نے میڈیا سے صرف اتنا کہا، میری بیٹی واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی اور باپ کے ساتھ یہ سب کبھی بھی نہ ہو۔ یہ جملہ پورے پاکستان میں وائرل ہو گیا، ہر ٹی وی چینل، ہر نیوز پیپر اسی بات کو کوٹ کر رہے تھے۔ ٹرائل بہت تیزی سے چلایا گیا، پبلک پریشر بھی بہت زیادہ تھا اور گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی آئے، اور آخر کار کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عمران علی کو قتل اور بچی کے خلاف سنگین جرم کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ عمران علی کو گلٹی قرار دے دیا گیا، اسے ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی، ساتھ ہی دوسری سزا بھی دی گئی۔ اور جب ججز نے فیصلے سنائے تو کورٹ روم میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کھڑے ہزاروں لوگوں نے یہ خبر سنی تو کئی لوگ رو پڑے، کئی لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور کئی لوگوں کا کہنا تھا آج زینب کو انصاف مل گیا۔ لیکن اصل میں یہ صرف ایک قاتل کو سزا ملنے کی کہانی نہیں تھی، یہ کیس پاکستان کے لیگل سسٹم کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس واقعے کے بعد بچوں کی پروٹیکشن لا پر دوبارہ غور کیا گیا، پولیس پر پریشر بڑھا کہ مسنگ چلڈرن کے کیسز کو فوراً انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ فورینسکس ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اور مضبوط بنایا گیا، کیونکہ اگر ڈی این اے ایویڈنس نہ ہوتا تو شاید یہ کیس کبھی بھی سولو نہ ہوتا۔ لیکن ایک سوال آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، اگر پہلے والے کیسز کو سیریس لیا جاتا، اگر پولیس نے پہلے ہی ایکشن لیا ہوتا تو کیا زینب آج زندہ ہوتی؟ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، زینب انصاری کا نام آج بھی پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسی بچی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پورا ملک ایک ساتھ کھڑا ہوا اور جس نے بچوں کی حفاظت کے بارے میں پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ زینب کے اس کیس کے بعد ایک زینب الرٹ کے نام سے اپلیکیشن بھی لانچ کی گئی، جس کے اندر اگر کوئی فادر اپنی بچی کو کھو دیتا ہے، کسی کی بچی گم جاتی ہے یا کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو فوراً اس ایپ کے اوپر رپورٹ کی جائے تاکہ پولیس فوراً سے فوراً اس کی کارروائی کو شروع کرے۔ زینب کے کیس کے بعد بہت ساری چیزیں بدلے بھی، ہمارا جوڈیکل سسٹم بھی بدلا، لیکن سوال آج بھی یہی ہے کہ آخر ایسے لوگوں کو کیوں سر عام سزا نہیں ملتی؟ کیوں ایسے لوگ دوسروں کے لیے سبق نہیں بنتے؟ اگر ایسے لوگوں کو سر عام معاشرے کے اندر سزا دی جائے تو شاید اگلا کرمنل کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ دوستو، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اس طرح کے ایک نئے کیس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔